बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरी जानब से और राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब की जानब से आदाब अर्ज़। नाज़रीन, पिछले दिनों GHQ यानी अफ़वाज पाकिस्तान का जो बड़ा हेडक्वार्टर है, जो मेन ऑफिस है, वहाँ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को वहाँ मदऊ किया गया, खाना खिलाया गया और उनसे सियासी गुफ्तगू जो की गई उसमें सरफ़हरिस्त जो एजेंडा था वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से था कि इस इलाके को किस तरह से पाकिस्तान का सूबा बनाकर डिक्लेयर किया जाए। चूँकि वहाँ इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अफ़वाज पाकिस्तान, सिपाही सालार पाकिस्तान ने मुनासिब समझा कि इन तमाम लोगों को मैं अपने पास बुलाकर तो उस हवाले से कोई अपनी पॉलिसी और अपना आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पॉलिटिशियंस के सामने पेश किया जाए और उनकी राय लेकर तो उस इलाके के मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाए और वहाँ के अवाम का फ़ैसला किया जाए। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान मुख्तसर हिस्ट्री जो है इसकी कि ये 1935 में महाराजा ने अंग्रेज़ों के हवाले किया था और अंग्रेज़ों की जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो 60 साल के लिए उनके हवाले की गई थी। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान बन गया और जो ही पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया, तो वहाँ की स्काउट्स जो थे और वहाँ के जो मकामी आबादी थी, उन्होंने इकट्ठे होकर कर्नल हसन खान मरहूम की सरबराही में, यानी गिलगित बल्तिस्तान का पहला मुजाहिद अव्वल जिसे कह सकते हैं, 28,174 मरबा मील को आज़ाद कराने वाला कर्नल हसन खान, जिसका बेटा आज शेड्यूल 4 में रखा गया है, उसको उस शख्स ने इस गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी हासिल की और आज़ादी हासिल करने के बाद उस लोगों से की ख्वाहिश के मुताबिक इसको पाकिस्तान के साथ शामिल करने का इरादा भी ज़ाहिर किया, ख्वाहिश भी ज़ाहिर की और इसके हवाले से उन्होंने पूरा फ़ैसला किया गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने कि हम पाकिस्तान के साथ आइंदा रहेंगे, हमारा हिंदुस्तान या कश्मीर के हवाले से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, क्योंकि हमने ये इलाका खुद आज़ाद करके पाकिस्तान के साथ इसको मर्ज कर रहे हैं। उसी दौरान फिर 1949 में वो जो बहुत बड़ा जो मशहूर ज़माना जो एग्रीमेंट है कराची के हवाले से, जो सरदार इब्राहिम खान साहब के दौर में वो कराची एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, उस मायदे में फिर गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर के संदत ही कर दिया गया और उसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें थी, उनके जवान होने तक या उनको कामयाब होने तक या उनके मुताबिक फ़ैसला होने तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जो किस्मतों का फ़ैसला है वो उनके संदत ही कर दिया गया और वो लोग आज 70 या 72 साल हो चुके हैं अपने उसी यानी उस तामीर और तरक्की के हवाले से, वहाँ के तालीम के हवाले से, वहाँ हॉस्पिटल के हवाले से, यानी जो भी फैसिलिटी एक इंसानों को आज की दुनिया में चाहिए वो उस तमाम फैसिलिटी से तकरीबन महरूम है और तमाम सियासी जमातों ने उस इलाके की तामीर और तरक्की को नज़रअंदाज रखा। गिलगित बल्तिस्तान वो खुशकिस्मत तरीन और मिनरल से भरपूर और पानी से भरा हुआ जो इलाका है वो गिलगित बल्तिस्तान है कि दुनिया में कहीं जाएं तो K2 के हवाले से कोई सवाल करेगा तो फ़ौरन जवाब देंगे कि ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ा है। और उसी तरह से दूसरा जो पहाड़ है उस हवाले से भी अगर कोई सवाल पूछता है तो वो गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू उस हवाले से ये इलाके जाने जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इससे टूरिज़म के हवाले से या उस जो दुनिया में मशहूर पहाड़ थे, जो दुनिया के लोग हाइकिंग के लिए या उस पहाड़ पर क्रॉस करने के लिए आते हैं, उस हवाले से कोई फैसिलिटीज़ आज तक तामीर नहीं कर सके, नहीं बना सके और लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया सका। अगर ये दिलचस्पी और कोई हुकूमत ये चाहती कि ये इलाका तरक्की करे तो वहाँ अरब $1 आज तक पाकिस्तान कमा चुका होता उन पहाड़ों की वजह से या उन मिनरल की वजह से या वहाँ की जो आबशारें हैं पानी की वजह से। लेकिन वहाँ आज तक कुछ नहीं हो सका। वहाँ का जो फल है दुनिया में मशहूर है, लेकिन उसकी पैकिंग का सिलसिला आज तक वहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं ला सके। नाजरीन, अगर मैं ये इस वक्त अगर हमारी ये जो लफ्ज़ हैं अगर हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके कानून तक पहुँच सकें, एस्टेब्लिशमेंट के कानून तक पहुँच सकें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कानून तक पहुँच सकें या उनकी कैबिनेट के किसी बंदे के हाथ पहुँच सके, तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का कुल रकबा जो है नाजरीन वो 28,174
مربع میل ہے، کل ڈویژن 3 ہے، کل اس کے جو اضلاع ہیں 14 ہیں، کل تحصیلیں 28 ہیں، آبادی 15 لاکھ ہے۔ اسمبلی کی نشستیں وہاں کی جو ہیں وہ 33 ہیں، جن میں 24 اسمبلی حلقہ جات ہیں۔ انتخابات کی تاریخ جو ہے ابھی 15 نومبر کی رکھ دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر کا کل رقبہ 5134 مربع میل ہے، کل ڈویژن 3 ہے، کل اضلاع 10 ہے، کل تحصیلیں 33 ہیں، آبادی 44 لاکھ یعنی 44 لاکھ ہے کی آبادی ہے۔ اسمبلی نشستیں 53 ہیں، جن میں سے 45 براہ راست انتخاب کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ دونوں خطوں کی مجموعی آبادی 59 لاکھ بنتی ہے، جبکہ 6 ڈویژن 24 اضلاع پر مشتمل ایک ریاست جس کو متحدہ ریاست جموں کشمیر کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر وزیر اعظم پاکستان اپنے وی این سے کام لیں اور ہمارے جو آرمی کے جو سپاہی سالار ہیں اگر وہ اپنے مستقبل میں اچھا نام دے کر جانا چاہتے ہیں تو اس آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملا کر اگر متحدہ ریاست جموں کشمیر کے نام سے ایک نئی ریاست معرض وجود میں آئے اور اس کا نظام اسی طرح رکھا جائے جس طرح آزاد کشمیر میں ہے، یعنی اس کا سپریم کورٹ بھی ایک ہو، اس کا وزیر اعظم بھی ایک ہو، اس کا صدر بھی ایک ہو، اور ان کے جو دارالخلافے ہیں وہ 6 مہینے مظفر آباد رکھا جا سکتا ہے اور 6 مہینے گلگت بلتستان میں، اور یہ دنیا میں ایک نئی مثال بھی ہوگی اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہمارا جو راستہ، ہمارا جو مشکلات ہیں وہ حل کرنے میں پاکستان کی وزارت خارجہ کو آسانی محسوس ہوگی، دنیا کو آسانی محسوس ہوگی۔ ناظرین، میں اسی کے ساتھ یہ آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو اس وقت مذہبی طور پر جو نعرے اور جو جلوس جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ذرا دیکھیں کہ عراق کی جو شیعہ سنی آبادی کو جو لڑایا گیا اس حوالے سے جو سی آئی اے کا جو چیف ہے اس وقت کا وہ کیا اپنا وہ انٹرویو دے رہا ہے اور کس طرح اظہار کر رہا ہے کہ ہم نے شیعہ سنی وہاں کس طرح سے کرائسس پیدا کیے اور ان کی جنگ کس طرح آپس میں کرائی۔ تھوڑا یہ ویڈیو کو سنیے گا۔ Iraq and Syria and Afghanistan, it really is it's a sad situation, but we've never been able to beat anyone with air power, and we've proven conclusively that we're unable to train foreign armies to defend themselves. So we're in a real fix, I think. So you're saying send in Western ground troops then? No, ma'am. I think back away from the whole thing. The thing was ideal when IS was advancing on Baghdad because Sunnis were killing Shias. That's exactly what we need. We've proven that we're just militarily incompetent or that the military is so shackled by its... جو سی آئی اے کا جو چیف ہے جس نے ابھی جو کہا کہ سنی جو شیعوں کو مار رہے تھے that's exactly we need، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنی شیعوں کو ماریں اور شیعہ سنی کو ماریں۔ یہ ہے ان کی دنیا پوری میں سازش جو انہوں نے سوریہ میں، افغانستان میں، بغداد میں، ان تمام علاقوں میں بڑے سکسیسفلی انہوں نے یہ جو فارمولہ جو ہے اپلائی کیا اور مسلمانوں نے خود تلواریں اٹھا کر ایک دوسرے کی گردنوں سے ان کے وجود الگ کیے اور آج تک وہ جنگیں جاری ہیں اور یہ سی آئی اے کا پیدا کردہ یہ بیماریاں ہیں جس کو ہم آج تک بادشاہ مسلمان یا ہماری لیڈرشپ یا ہمارے سیاستدان یا ہمارے علماء کرام آج تک ان کو یہ احساس نہیں ہو سکا کہ دنیا ہمارے خلاف، ہمارے وجود کے خلاف کس قدر زہریلا پروپیگنڈا کر کے ہمیں اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو تباہ کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھے یہ اس سی اے کے حوالے سے بات، لیکن ہم چلتے ہیں کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر میں کس طرح سے جو شیخ عبداللہ کا بیٹا فاروق عبداللہ تھا جس نے اس وقت اس کے باپ نے اور اس کے بعد اس نے انڈیا کے ساتھ جو اتحاد کیا، آج اس کا جو فصل تیار ہوئی تو وہ خود بھی اس فصل سے مستفید ہو رہے، کھا رہے ہیں اور اپنے عوام کی جو گردنیں اڑ رہی ہیں، یہ جو نوجوان خون بہہ رہا ہے، اس حوالے سے رائے صاحب آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ یہ جو اس وقت کشمیر کی صورتحال ہے اور جو انڈیا کے جو مودی جو جس طرح کر رہا ہے اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے جو ابھی حال ہی میں تقریر فرمائی ہے یونائٹڈ نیشن میں، ان دونوں کو ملا کر تو آپ ذرا اپنے عوام کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آتا ہوں جو آپ نے بات کی گلگت بلتستان پہ کہ جو آرمی چیف کی صدارت میں جو اجلاس ہوا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو گلگت کو صوبہ بنانے کی جو کوشش پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی، پھر ضیاء الحق نے کوشش کی
اس کے بعد محترم بینظیر بھٹو کے دور میں ہی، اور بالخصوص یہ جو محترم یعنی جناب پرویز مشرف صاحب تھے، بہت انہوں نے جگ کاوش کی کہ اس کو صوبہ بنائیں. لیکن ہر دفعہ جب بھی کوشش ہوئی تو ہماری جو عسکری کی عادت ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنی. ہمارے دفتر خارجہ رکاوٹ بنی کہ یہ جو ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، گلگت بلتستان ہے، اس کو اگر ہم کشمیر سے الگ کریں گے تو پاکستان کے کاس کو، پاکستان کا جو موقف ہے اس کو نقصان ہوگا. لہذا یہ 5-6 جو کوششیں ہوئی ہیں تو ہماری فوجی قیادت کے موقف کی وجہ سے اس کو نہ ہو سکی. یہ پہلا موقع ہے کہ ہماری عسکری قیادت کی خواہش ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو سی پیک ہے، سی پیک میں مشکلات ہیں، بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے. لہٰذا سی پیک کی وجہ سے ضرورت ہے پاکستان کی کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنایا جائے. تو ایک انعقادی ایجنڈے پہ آرمی چیف کے سربراہی میں جو زیر صدارت جو اجلاس ہوا، اس میں جو خبریں لیک ہوئی ہیں، ایک تو وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے خبر کو لیک کیا، اس کے بعد سے ابھی ایک نئی بحث چل پڑی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے الیکشن بھی ہیں. اس سارے تناظر میں افسوسناک پہلو یہ ہے شاہ صاحب کہ جب نواز شریف صاحب کی جو پچھلی حکومت تھی تو سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی. اس نے 2 سال کی کوشش کے بعد ایک سفارشات کا مسودہ تیار کیا تھا کہ جو آزاد کشمیر گلگت بلتستان ہے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت، ان کو اب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ مسئلہ کشمیر نہ تو فوجی طاقت سے حل ہوگا تو نہ سفارتکاری سے حل ہو سکتا ہے. 72 سال گزر گئے. تو لہٰذا ان علاقوں کے جو آئینی حقوق ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، ہم اس کو بیٹھ کر حل کریں. جو سرتاج عزیز نے جو سفارشات پیش کی تھی، اس میں اس نے کہا تھا کہ جو آزاد کشمیر کو بھی، گلگت بلتستان کو بھی صوبائی اسٹیٹس دیا جائے. تو آزاد کشمیر کی قومی اسمبلی میں اس نے تجویز کی کہ 8 سیٹیں رکھی جائیں، سینٹ میں 5 سیٹیں رکھی جائیں. تو گلگت بلتستان کیونکہ وہاں آبادی کم ہے، اس کی جو قومی اسمبلی 3 سیٹیں رکھی جائیں اور سینٹ میں 5 سیٹیں رکھی جائیں. اور وہ جو اس کی سفارشات یہ تھی کہ پاکستان کا آئین کے جو آرٹیکل 257 ہے، جس میں کشمیر کی ڈیفینیشن ہے آزاد کشمیر گلگت بلتستان، کہ ریاست جموں و کشمیر، پوری ریاست جموں و کشمیر متنازع علاقہ ہے، اور جب یہ رائے شماری کے ذریعے سے یہ علاقے آزاد ہو جائیں گے تو اس علاقے کے عوام فیصلہ کریں گے وہ پاکستان کے ساتھ کن شرائط پر یعنی اس کے ساتھ اتحاد یا علاق یا یعنی حکومت سازی جاتی ہیں. تو سرتاج عزیز نے ریکمنڈیشن کی تھی کہ جو پاکستان کا آرٹیکل کی 257 شک ہے، اس میں یہ 3-4 شکوں کو تبدیل کر دیا جائے. اور اس نے بہت اچھا لکھا تھا کہ ریاست جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے، اس میں تھا کہ متنازع حیثیت برقرار تھا تا وقت دیا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس کو یعنی بیچ میں شامل کر دیا. ایک وہ تھی سفارشات. مجھے چھوٹا سا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین، چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے واپس آ کر ہم اسی جگہ گلگت بلتستان اور جو سرتاج عزیز صاحب کا جو فارمولہ تھا، جو انہوں نے ایک منشور دیا تھا، لکھ کے دیا تھا آئندہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے، راجہ صاحب اس پر اپنا تبصرہ کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک ناظرین. جی مقصد یہ ہے کہ اس میں اب آزاد کشمیر کی لیڈرشپ بھی پاکستان کی اسمبلی میں آ جائے گی تو آزاد کشمیر کو ایک صوبائی درجہ مل جائے گا. یعنی وہاں کے وزیر اعظم ختم، وہاں کا پریزیڈنٹ ختم، وہاں کا سپریم کورٹ ختم اور ہائی کورٹ رہ جائے گا. اور اسی طرح سے ظاہر ہے جب یہ پاکستان میں ظاہر ہے جب یہ اس کی قومی اسمبلی اور سینیٹ نمائندگی آ جائے گی تو ایک ریاست کے اندر 2 سپریم کورٹ تو نہیں ہو سکتے، ایک ریاست کے اندر 2 صدر تو نہیں ہو سکتے. الٹیمیٹلی اس نے وہاں سے ختم ہو کر آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو صوبائی اسٹیٹس مل ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے مسئلہ کشمیر کو فائدہ ہوگا؟ کیا اس سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے؟ یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں اس کو آزاد کشمیر اسمبلی میں بحث ہو، آزاد کشمیر کے سول سوسائٹی میں بحث ہو، وکلا بحث کے اس کو کھلے حکومت ہے. یعنی میں تو کہتا ہوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمارے جنرل باجوہ صاحب ہیں، اس کو خفیہ مت رکھیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. کوئی 6-7 ماہ کا ٹائم رکھیں کہ آئیں اس کے اوپر کھل کے بات ہو. تو اگر یہ گلگت بلتستان کے عوام کے مفاد میں ہے کہ عبوری صوبہ بنے تو ان کی ترقی ہو سکتی ہے تو اوکے، اس کو لوگوں کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر آزاد کشمیر کو خفیہ رکھیں گے تو پھر ہمارا دشمن فائدہ اٹھا. خفیہ رکھیں گے آپ اپنے مقصد نہیں بچے. ہم نے 72 سال گزار
کر دیے. ان 72 سالوں میں جو آپ نے بہترین تجویز دی تھی کہ پاکستان کو پہلے دن سے یہ طے کر لینا چاہیے تھا کہ پاکستان کے زیر انتظام وہ جو کشمیر کے حصے ہیں اس کا ایک انتظامی یونٹ ہونا چاہیے. پھر 28 اپریل 1949 کو معاہدہ کراچی کے تحت آزاد کشمیر کو اس وقت کی حکومت کو گلگت بلتستان کو پاکستان کے حوالہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر یہ افسوسناک پہلو ہوا شاہ صاحب کہ ان 72 سالوں میں گلگت بلتستان کی جو محرومیاں ہیں اس میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو برابر کے ذمہ دار، لیکن جو آزاد کشمیر کی قومی لیڈرشپ جس کو ہم کہتے ہیں سردار عبدالقیوم خان صاحب تھے، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب تھے، بڑے بڑے قادہ و لیڈ جتنے بھی لیڈر تھے، انہوں نے اس گلگت بلتستان کے بارے میں جو 28 اپریل 1949 کو ایک معاہدے کے تحت اسلام آباد کے حوالے کیا، پھر ان کی طرف دیکھا نہیں ہے، پھر ان کی طرف پوچھا نہیں ہے وہ آپ کس حال میں ہو. ابھی تو ہم ایک دم دعوے داری گلگت ہمارا ہے، ہم ایک دم لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں صبح اپنائے. آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ بلکہ ہائی کورٹ آزاد کشمیر نے یہ فیصلہ بھی دیا تھا تاریخی. جی ملک صاحب نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. تو یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ ابھی تک وہاں حکم امتناعی سے اس کا پھر فیصلہ نہیں ہوا، وہاں پینڈنگ پڑا ہوا، وہاں پر پینڈنگ پڑا ہوا. تو سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے آج بھی ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ کیا اس وقت آزاد کشمیر میں پچھلی جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، فاروق عبداللہ مسلم نون کے تھے اور جو حافظ حفیظ الرحمن مسلم نون کے تھے، ان دونوں حکومتوں نے ایک بھی کیا مشترکہ اجلاس کیا؟ کیا نواز شریف صاحب نے اپنے صدارت میں دونوں وزیر اعظم یا وزراء اعلیٰ کو بلا کر کہا کہ بھائی یہ آزاد کشمیر کا پورشن ہے، یہ گلگت کا، یار آپ کو کن شرائط پہ گھٹنا سکتے ہیں؟ اب آتے ہیں مسئلہ کشمیر. میں یہ کہہ رہا ہوں، اس پر بھی آتے ہیں، لیکن میں اگین یہ ایک آج جو ابھی جی ایچ کیو میں جو میٹنگ ہوئی پالیٹیشنز کی اور ہمارے جو سپاہ سالار نے اس کو ہیڈ کیا، پتہ چلا کہ ہمارا جو سیاست کا یا ڈیسیژنز کا جو منبع ہے وہ جی ایچ کیو ہے. یہی پتہ چلا ہمارے عوام کو جو میسج گیا وہ یہی ہے. پوری دنیا نہیں، ہمارے پوری دنیا میں پیغام گیا ہے، لیکن ہمیں اب مجھے بتائیں کہ اگر وہی جی ایچ کیو یہ فیصلہ کر لے کہ اس آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو ملا کر ایک انتظامی یونٹ جس کا نام متحدہ ریاست جموں و کشمیر رکھ دیا جائے اور اس کا ایک وزیر اعظم ہو، ایک صدر ہو، ان کو تھوڑا سا پاورفل بنا دیا جائے، کیج خورشید والا جو فارمولا تھا اس کو وہاں اپلائی لاگو کیا جائے اور یہ دنیا پوری پر جائیں اور ان کا جو فارن منسٹر ہو اپنا وہ پوری دنیا میں جا کر اپنا کیس پیش کرے. تو کیا خیال ہے ہمارا جو کشمیر کا ایشو ہے اور ان قراردادوں پر ہم بہتر پیرائے میں عمل نہیں کرا سکتے؟ اگر یہ کام ہم کرتے تھے یہ 72 سال شاہ صاحب کیوں گزرتے؟ جی یہ 72 سال ہمیں کشمیریوں کو اتنے لاکھ قربانیاں کیوں دینی پڑتی؟ آج بھی شاہ صاحب کہ جو اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص سول و ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہماری سیاست، آج بھی یہ کنفیوز ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، آج بھی یہ کنفیوز ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے. ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں. ان سے تو پرویز مشرف بہتر تھا، اس نے کہا بھائی مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا تو یہ 4 نکاتی فارمولہ آئیں بیٹھ کر اس کو، اس نے کنٹرول لائن کو کھول دیا. اس نے کہا نہیں کشمیریوں کو بغیر ویزے کے بغیر پاسپورٹ کے ان کو آنے جانے دو، اور تاریخ میں پہلی دفعہ کشمیریوں کا کنٹرول لائن کے آر پار بغیر ویزے کا آنا جو. اگر پرویز مشرف مزید 3-4 سال اقتدار میں رہتے تو آج کشمیر میں صورتحال مختلف. آج مجھے کو 5 اگست کا اقدام اٹھانے کی یعنی نوبت، آج پاکستان کو اس سنگین صورتحال سے دوچانے ابھی بھی وقت ہے. بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے. یہ طب ہے کہ یہ بحث ہو، یہ پاکستان کے میڈیا پہ بحث ہو. پاکستان میں کہتا ہوں اے پی سی، میں کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، بلاول بھٹو صاحب کو، شہباز شریف صاحب، ایک اے پی سی گلگت بلتستان آزاد کشمیر بلائیں، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو بھی بلائیں. محترم نواز شریف اس دوران شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، تو ہم کہتا ہوں حکومت کو رہنے دیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، اپنی زیر صدارت میں ایک آل پارٹی کانفرنس بولائیں جس میں گلگت کی لیڈرشپ کو بھی شامل کرو، آزاد کشمیر لیڈرشپ میں اور پاکستان کی لیڈرشپ. پہلے بھائی پاکستان اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی لیڈرشپ پہلے بیٹھ کر فیصلہ کریں تو فوجی قیادت کے پاس تو مسئلہ بعد میں جائے گا. جب ہمیں اہلیت ہی نہیں ہے، ہم بات کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، جب ہماری سیاست کا یقینی طور پر اگر یہ کام بہت پہلے سیاسی قیادت کرتی تو جی ایچ کو جانے کا موقع نہ ہوتا. آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے اسپیکر اسد کیسر نے پارلیمانی پارٹیوں کو اجلاس بلایا اسی گلگت میں، تو اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے. تو اگلے دن آرمی چیف صاحب نے بلا لیا، سارے چلے گئے، سارے وہاں چلے گئے. حالانکہ ان کو اسپیکر کے اجلاس میں جانا چاہیے تھا. وہ سیاسی فورم ہے، سیاسی پلیٹ فارم ہے، وہاں کے جا کے سیاسی فورم پہ باکر وہ بات کرنی چاہیے تھے. اپوزیشن لیڈر کو سب کو جا کر بات کرنی چاہیے کہ گلگت صوبہ اپنانے سے یہ نفع ہوگا، یہ نقصان ہوگا، لہذا نفع نقصان کو برابر رکھ کر ہم یہ سی پیک. تو اگر کیا یہ چین کی خواہش، پہلے تو یہ بھی ڈیبیٹ ہو، کیا یہ چین کی خواہش ہے؟ کیا چین کہتا ہے کہ مجھے گلگت بس جو سی پیک میں کہیں متنازع حیثیت میں پرابلم ہے؟ اگر چین کہتا ہے تو چین کی بات بھی سنی جائے، اس کو پھر شیئر کیا جائے. تو ہم جب ساری چیزوں کو خفیہ رکھتے ہیں، خفیہ رکھنے کے بعد اس سے اچھی اور کوئی تجویز نہیں شاہ صاحب کہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو گٹھا کیا جائے.
ایک صدر رکھا جائے, ایک وزیر اعظم ہو, ایک سپریم کورٹ, تو پاکستان مسئلہ کشمیر 50% آگے چلا جائے گا. جی بالکل. آپ کو حال میں اور آسانی لیکن انہی کی راشماری کرائی ہے. یہ ہو سکتا ہے اگر تو گلگت والوں کی محرومیاں ہیں, تو میں طے کہتا ہوں پہلے 10 سال کے لیے وزیر اعظم گلگت بلتستان سے رکھ دیا جائے. بالکل. یعنی آزاد کشمیر لیڈرشپ یہ قربانی دینے کے تیار ہیں کہ پہلے 10 سال 5 سال 2 دفعہ کا وزیر اعظم گلگت میں رکھ دیا جائے, صدر آزاد کشمیر دیتے ہیں. تو اگر آپ کو 6 ماہ کا جو دارالحکومت گلگت میں رکھیں, 6 ماہ کے لیے دارالحکومت اس کو مظفر آباد رکھیں, ایسے ماڈل وہاں پار کے جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں سری نگر اور جموں میں یہ ماڈل کامیابی سے چل رہا تھا. تو کیا اگر اس کو ان دونوں اکائیوں کو گٹھا رکھنے کے لیے, لیکن اگر یہ چاہیں تو تب, لیکن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر کنفیوز ہے, ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کنفیوز ہے. ابھی دیکھیں عمران خان صاحب نے 1 سال کے بعد دوبارہ خطاب کیا, بہت اچھا خطاب کیا انہوں نے, تقریباً آدھا گھنٹے خطاب تھا, بہت ٹھوک بجا کر خطاب کیا انہوں نے. کشمیر کے اوپر انہوں نے بات کی, مسلم امہ کے اوپر بات کی, افغان پالیسی کے اوپر, اور بالکل ایک یعنی جو پاکستان کے لیڈر کی حیثیت سے اس نے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے پیش کیا. جو انہوں نے پچھلی دفعہ تقریر کی تھی, پچھلی دفعہ بھی اس سے اور بہتر تقریر تھی. کیا تقریر سے کیا مسئلہ کشمیر کو کوئی فرق پڑا تھا پچھلی دفعہ؟ اب کیونکہ ہماری جو پالیسی ہے مسئلہ کشمیر کے لیے کسی ایک تقریر سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا. اسے پاکستان کے جتنے وزراء اعظم نے آج تک جو اقوام متحدہ میں جا کر تقریریں کی ہیں, سب نے اچھی تقریریں کی ہیں. عمران خان صاحب کی پچھلی تقریر تھی اردو میں, ابھی انہوں نے انگریزی میں تقریر, فرق صرف یہ ہے پچھلی اردو میں تھی, ابھی وہ تقریر انگریزی میں آ گئی. الفاظ وہی ہیں, ڈیمانڈز وہی ہیں. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ابھی اور سنگین تر صورتحال تھی 1 سال کے اندر جو کچھ ہندوستان نے کیا. ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آپ کا سوال تھا کہ جو سری نگر کی سنگین صورتحال ہے, جو مقبوضہ کشمیر کے صورتحال ہے, جو شیخ عبداللہ کو, مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے, لیکن بریک کے بعد میں یہ چاہوں گا ناظرین کہ اگر عمران خان صاحب کی تقریر کے کچھ کلپس جو ہیں وہ اگر آپ سنیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ انہوں نے کتنے اچھے پیرائے میں کشمیر کے والد سے دنیا پوری کو اپنا پیغام پہنچایا. جی ناظرین ویلکم بیک. رائے صاحب, یہ جو اب ہمارے پرائم منسٹر پاکستان نے جو ابھی حال ہی میں جو تقریر فرمائی یونائٹڈ نیشن اور پوری اقوام سے اس نے خطاب کیا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بہت شاندار جاندار اور ایک پتہ معلوم ہوا کہ پاکستان کا ایک واقعی, اور ان کے خطاب سے پہلے جو انڈین لابی تھی, انڈین سفارتکار تھے, سارے واک آؤٹ کر کے, اور میرا خیال ہے کہ اتنا کینڈیڈ میسج جو ہے وہ کسی یعنی پاکستان کے موقف جس طرح کے ساتھ عمران خان صاحب نے پیش کیا, اس کی بہترین یعنی جو ضرورت تھی پاکستان کو موجودہ حالات میں, انہوں نے تمام پاکستان کی ایشوز کی دنیا کو اس کی عکاسی کی ہے کہ یہ اصل ایشو ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہوا تو ذرا اس جو خطے کا امن ہے یہ خطرے پڑتے رہے. اور اگر پرائم منسٹر اسی اپنے خطاب میں ایک اگر واضح پیغام دیتے کہ میں نے 1 سال آپ کو موقع دیا, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں کشمیر کے اوپر ہیں, آپ کو نوٹس لینے کے تیار نہیں ہے, معصوم اور مظلوم کشمیریوں کا قتل عام ہندوستان کر رہا ہے, کوئی جو جنیوا انسانی حقوق کی یعنی کونسل کی 3 رپورٹس آ چکی ہیں, تو یہ عالمی برادری کیوں نہیں نوٹس لے رہی ہے؟ تو کوئی ایک اگر بیچ میں دیتے کہ اقوام متحدہ فوراً اپنا فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجے, مقبوضہ کشمیر آ کر اگلی اجلاس سے پہلے رپورٹ آئے, اور یہ بہت اچھا. لیکن اصل بات کیا ہے کہ جیسے ابھی جو حالات وہاں پر مقبوضہ کشمیر کے ہیں, جو شیخ عبداللہ جیسا آدمی جو پرو ہندوستانی ہے, یعنی اس کے والد کی شیخ عبداللہ کی, پھر جو عمر اس کے بعد فاروق عبداللہ, اب اس کی جو تیسری جو نسل ہے عمر عبداللہ, محبوبہ مفتی سمیت جو سارے جو انڈین نواز تھے لیڈر, آج وہ سب اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ جو قیام پاکستان کا مقصد تھا, جو مقصد لے کر قائد اعظم نے اپنا ملک الہ کیا تھا, وہ درست موقف پہ کھڑے. حال ہی میں جو فاروق عبداللہ نے کہا کہ بھائی ہمیں آپ کی پالیسیوں سے ابھی جو اس نے انٹرویو دیا حال ہی جو میں نے کلپ دکھایا تھا اپنے ناظرین کو شروع میں, اس نے یہ کہا کہ ہمیں ہندوستان سے بہتر ہے کہ چائنا ٹیک اوور کر لے, اور ہم چائنا کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہندوستان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی اس نے چائنا کو ویلکم کیا کہ وہ آئے ٹیک اوور کرے کشمیر کو, اور ہمیں کسی طرح اسے انڈین غلامی سے نجات مل سکے. اتنے سازگار ماحول کے باوجود جی
کہ پاکستان کا اگر پھر بھی جا کر کامیابی نہ ہونا یہ افسوسناک پہلو ہوگا یہ افسوسناک کہ آزاد کشمیر کے سارے لوگ پاکستان کے ساتھ، گلگت بلتستان سارا پاکستان کے ساتھ، اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے ہیں وہ ہندو 80 لاکھ آبادی وہ بھی پاکستان کے ساتھ، سب لوگ ہندوستان کا خلاف ہو گئی جی اس وقت کوئی بھی کشمیری ایسا نہیں ہے۔ لے میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لداخ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لداخ اور لے کے لوگ جو ہے نا، کارگل اور جو لے کے لوگ بھی سڑکوں پہ ہیں کہ ہمیں آپ نے ریاست سے الگ کر کے جو وفاقی الگ اکائی بنائی ہے، اس کے اوپر لے اور کارگل کے لوگ بھی سڑکوں پر بھی ہیں، وہ سب لوگ جو مظاہرے کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اس سازگار صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بھرپور سفارتی مہم کرنی چاہیے، ایک جارانہ سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک اس کے اوپر ہم نے بار بار مطالبہ کیا کہ محترم عمران خان صاحب کے اوپر پوری کشمیریوں کو ایک آس امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پر کشمیر کے اوپر آل پارٹی کانفرنس بلانا چاہیے، جس میں آزاد کشمیر کی قیادت کو، حریت کانفرنس کو، گلگت بلتستان کی قیادت کو بلا کر ان سے پوچھیں ہیں کہ یار یہ ایک سال کا نتیجہ ہے۔ آل پارٹی کانفرنس کے لیے ہم گزشتہ 2 سال سے بارہا گزارش کر چکے ہیں، فیڈرل حکومت سے، آرمی اسٹیبلشمنٹ سے ہم کر چکے ہیں کہ جب تک آپ نے ان جو ہمارے جو لیڈرشپ ہے، ان کو بلا کر اگر آپ ان سے کوئی مینڈیٹ لے کر آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ جتنے بھی فیصلے ہیں یہ ادھورے ہوں گے، یہ ڈاؤٹ فل ہوں گے، اور یہ کل پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے جو ٹیکس دے کر تو یہ ساری چیزیں اس وقت سیکیورٹی جو ہے یہ اس ملک کو مہیا کر رہے ہیں، یہ پاکستانی ٹیکس والوں کا پیسہ ہے۔ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلط فیصلے، مس یوز آف جو ہے یہ ٹیکسز کے ساتھ مس یوز ہے۔ اب اگر یہ آل پارٹی کانفرنس بلائیں آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، انڈر ون روف یہ بیٹھ کے بات کریں اور اسی میں یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے آئندہ کشمیر کے حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرنی ہے، اور اس آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے کیا ہوگا۔ ایک جب جامع پالیسی آئے گی، دیکھیں شاہ صاحب، ایک چیز جو ہے نا، ہم نے کشمیر کے اوپر 3 جنگیں لڑکے دیکھا ہے، 65 کی جنگ ہوئی ہے، پھر 70 کی جنگ ہوئی ہے، پھر ہم نے مطلب جو کچھ مطلب کارگل ہوا سارا، ان 3 جنگوں کے بعد یہ چیز طے ہو گئی ہے کہ جنگ سے مسئلہ کشمیر نہ تو پاکستان مقبوضہ کشمیر کو حاصل کر سکتا ہے، نہ ہندوستان پاکستان کے ذریعے انتظام کشمیر کو حاصل کرتا ہے۔ یہ طے ہو گیا کہ دونوں ایٹمی طاقتیں جنگ سے مسئلہ لیں۔ اب اگلی بات آتی ہے سفارتکاری اور سیاسی عمل۔ تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے، پاکستان کے پاس بہترین پلینگ فیلڈ ہے کہ لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، لوگ پاکستان کے حامی ہیں۔ اگر یہ پوزیشن ہندوستان کی ہو، ہندوستان کب کا پاکستان کا پھینٹے لگا دیتا۔ یعنی جو حالات کشمیر میں پاکستان کے حق میں ہیں، یہ حالات ہندوستان کے حق میں نہیں ہیں۔ اگر یہ حالات آج بلوچستان میں ہندوستان کے حق میں، تو کب کا ہندوستان یہ کب؟ آپ ہندوستان میں جو بنگلہ دیش کو الگ کیا تھا، وہاں اسے 3 4 5 سال لوگوں کو تیار کیا، جب وہاں کے عوام خلاف ہوتا پاکستان حکومت وہاں نہیں کر سکا نا، پاکستان حکومت نہیں کر سکا۔ تو آج پاکستان کے پاس یہ تاریخ کا یہ سنہری دور ہے کہ بہترین موقع ہے کہ پاکستان اس سے جو فائدہ اٹھا، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان کشمیری کے اوپر اعتبار کرے، حریت کانفرنس کے اوپر اعتبار کرے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر لیڈرشپ کو اوپر اعتبار کرے، ایک جامع کشمیر پالیسی بنا کر ان کشمیریوں کو پاکستان آگے کرے، اور جب یہ کشمیری دنیا کے پلیٹ فارم سے جائے گا، اور یہی ہمارا وزیر اعظم راجہ فاروق قدر بار بار مطالبہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں دنیا میں وہ جا کر آیا ہوں، لوگ آپ کی بات نہیں سنتے، میری بات سنیں، وہ متاثرہ میں ہوں، جو ہندوستان مجھے مارا ہے، ہندوستان کے فوج کنٹرولر پہ کشمیری کو مارے، جو متاثرین کی جو دنیا جا کر بات سنے گی تو نہیں ہوا۔ پھر ہمیشہ سے 1 منٹ لوں گا، یہ جو مسئلہ کشمیر ہے دنیا میں، جب یہ 1947 میں مسئلہ کشمیر پیدا ہوا تھا تو 82 ملک تھے ٹوٹل، اس اقوام متحدہ کے 82 ممبر ملک تھے، آج 193 ہیں۔ اب 100 سے تقریباً 110-12 ملک آزاد ہوئے ہیں۔ تو کشمیر اس لیے مختلف مسئلہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اوپر 2 ملکوں کا قلبہ ہے، وہاں کی فوجیں 2 ملکوں کا قبضہ ہے، اور اس حوالے سے آپ کو حکمت عملی بنانی ہے۔ ادروائز جو مشرق مطلب جو سوڈان الگ ہوا، باقی لوگ الگ ہوئے، اس سے میں رائے صاحب آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے، ناظرین ہمیں آج کے ہماری اس چھوٹی سی ڈیبیٹ میں جو مختصر وقت میں ہم کر سکتے تھے، اس میں یہی ایک ریزالو جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، پاکستان کی فیڈرل حکومت جو ہے، عمران خان صاحب جو ہیں، وہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان پہ مشتمل ایک APC بلائیں اور ان لوگوں سے یعنی برین سٹارمنگ کریں، پاکستانی لیڈرشپ کو بھی ساتھ رکھیں، پاکستانی لیڈرشپ بھی ساتھ رکھیں اور برین سٹارمنگ کریں، اور اس کے بعد یہ ڈیسیژن کریں کہ گلگت بلتستان کا صوبہ بننا چاہیے یا اس کو آزاد کشمیر کے ساتھ مرج کر کے ایک ریاست بنانی چاہیے، اور وہ ریاست جو ہے
وہ آئندہ کشمیر کے مسئلے کو لے کر آگے چلے۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ مستقبل اس کا جو حل ہے وہ متحدہ ریاست جموں کشمیر، یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر دونوں مل کر یہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے اس جو 34,000 مربع میل کا جو علاقہ ہے اس کے لیے اہم ترین فیصلہ کرنے کے قابل یہ ریاست ہوگی۔ اسی کے ساتھ ناظرین میں لے چلتا ہوں آپ کو ہمارے جو آزاد کشمیر کا جو کلچر ہے، ہمارا جو وہاں کے جو شاعر ہیں جناب اکرم سہیل صاحب، وہ اپنی ایک پہاڑی جو شعر و شاعری ہے اس حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑی سی ان کی گفتگو سنیں، ان کے شعر سنیں، اور اسی کے ساتھ ہمارا جو کلچر ہے اس حوالے سے بھی ذرا دیکھیں کہ ہم اس کلچر کو کتنا بھولتے جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ جی 70 سالہ دوڑا لیا نہ تبدیلی تکی، نسی نسی کچھ نہ لبا پہنچے اسے کسی۔ پوچھے ایک وزیر کولوں آئیو کدھروں جاسو کدھر، پوچھے ایک وزیر کولوں آئیو کدھروں جاسو کدھر، آخر لگے کیا کچھ لائے قسمہ ادھر ووٹا ادھر۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے اکرم سہیل صاحب، اور اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے ہمارا جو ایک مکان جو پرانے زمانے کا جو مکان تھا، اس مکان کی اگر آپ آج پھر تصویر دیکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آج لینٹرڈ والے مکان بھی ہیں، ٹین والے مکان بھی ہیں، پورا علاقہ ان مکانوں کو بھول چکا ہے، لیکن جتنا سکون ہمیں ان کچے مکانوں میں ملتا تھا وہ میرا خیال ہے کہ آج اپنے ان ٹین والے یا لینٹرڈ جو گھر ہیں ان میں نہیں ملتا، اور ان میں ہمارا جو سکون تھا، محبت تھی، احترام تھا، صحت تھی، اور ہماری جو لوکل جو ہمارا جو کلچر تھا وہ زندہ تھا۔ ان گھروں کی وجہ سے وہ جو ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ کئی خال خال ایسے کچے مکان نظر آئیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، پچھلے دنوں جو باغ سے ایک کڈنی پیشنٹ جو تھا وہ مظفر آباد گیا، اور اس نے وہاں خودکشی کا ایک جو اعلان کیا تھا کہ میں جا کے، چونکہ میں ویسے ہی مر رہا ہوں اور میں وہاں جا کے اپنی خودکشی کروں گا مظفر آباد پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ باغ میں ڈائلیسس کی مشین جو ہے، باغ کا اتنا بڑا ہاسپٹل ہے جہاں کروڑوں روپے جرمنی نے لگائے، لیکن وہاں ڈائلیسس کی مشین نہیں ہے، اور ہیپاٹائٹس بی کی جو سکیننگ ہوتی ہے اس کا وہ مشین نہیں ہے، سکین نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہ جو تمام ہیپاٹائٹس کے مریض بھی اسی ایک مشین سے گزر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس جو پیشنٹ جو یہ مر رہا ہے، اور یہ ہر ہفتے باغ سے مظفر آباد جاتا ہے ڈائلیسس کے لیے، اور وہاں اس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا کہ تم واپس جاؤ باغ، ہم ایک ہفتے کے بعد یہ بندوبست کریں گے، لیکن جب یہ شخص واپس باغ آیا تو وہاں کے میڈیکل ایم ایس نے بھی اور ڈاکٹروں نے اس کو انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی پیسے ہیں، نہ کوئی بندوبست ہے کہ ہم تمہارا ڈائلیسس کا یہاں انتظام کر سکے، تمہیں حسب معمول اسی طرح مظفر آباد جانا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے یہ باغ میں جو احتجاج ہوا ہے، ذرا سنیے اس کو۔ کہ ایم ایس ہیں، ڈی ایم ایس ہیں، ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ طارق شاہ کی طرح بہت سارے لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ یہاں سے کرایہ دے کے اسمتال کے اندر جائیں، آپ الٹا ان کو یہاں سے بھیج دیتے ہیں راول پنڈی کے اندر جائیں۔ تو میں باغ کے اندر جو ہمارے صحت مند لوگ ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پیشنٹ کے حوالے سے جو حکومت آزاد کشمیر سے ہم پھر یہاں اس پروگرام کے توسط سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم، آپ کا ایک ٹور جو مظفر آباد سے اسلام آباد ہوتا ہے اس پر تقریباً ایوریج 20 سے 25 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے۔ آپ کا جو انٹراج ہوتا ہے، آپ کے ساتھ جو کانوائی ہوتی ہے، جو گاڑیاں ہوتی ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا ٹی اے ڈی اے شامل کریں، اور واپس جب مظفر آباد پہنچتے ہیں تو وہ 30 سے 35 لاکھ روپے خرچ ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا آپ ایک اس ٹور کو اگر مائنس کر لیں اور وہ 30 لاکھ روپے باغ والوں کو دے دیں تو وہ اپنی مشین اور اس کے ہیپاٹائٹس بی کے سکیننگ کا جو انتظام ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کی تقریریں ہمارے ووٹرز، میں سمجھتا ہوں کہ اب پھر وہ وقت آنے والا ہے جو تالیاں بجاتے ہوئے آپ کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے آپ کی گاڑیوں سے گریں گے، مریں گے، بے عزت ہوں گے، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز میں ایک اسپرو کی گولی نہیں ملتی، اور دوسری طرف ہماری یہ جو عیاشیوں کا جو طوفان ہے، نئی گاڑیاں، کوئی گاڑی ایسی نہیں جو 1.5 کروڑ سے کم، ابھی جو حال ہی میں خریدی گئی ہے وہ 1.5 کروڑ سے کم ہو۔ یہ آزاد کشمیر جو برونائی کا ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے، وہ برونائی کا ایک سما پیش کر رہی ہے کہ جس طرح وہاں کا کنگ ہے اس طرح ہمارے آزاد کشمیر کی یہ لوگ ہیں۔ کیا
ان کو تھوڑا بہت بھی احساس نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن قبر میں جانا ہے اور ہم نے اللہ کے حضور میں یہ جواب دینا ہے کہ ہماری رہنمائی میں، ہماری قیادت میں، ہماری لیڈرشپ میں جب وزیر اعظم تھا یا صدر تھا، میرے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کہ ایک اسپرو کی گولی یا ان کو ڈائلیسس کے لیے فیسلٹی یا ان کو لانے اور لے جانے کے لیے کوئی گاڑی نہیں ملتی تھی۔ آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی۔ خدا حافظ۔